अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी सारे दोस्त आप खैर अफीद के साथ होंगे और आपके मिजाज अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो है खतीब हजरात के लिए जो खतीब या नायब खतीब की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ जो पोस्टें हैं एयरफोर्स के अंदर, इसी तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर या पाकिस्तान नेवी के अंदर, या इसके अलावा भी जो रेंजर्स के इदारे हैं या एफसी के इदारे हैं उसके अंदर जो पोस्ट आती है उसमें जो इंटरव्यू होता है उसमें किस तरह के सवालात होते हैं। बहुत से हमारे दोस्त अब आप क्वेश्चन कर रहे थे कि सर काइंडली हमें आप बताएं कि इस तरह के जो खतीब के इंटरव्यू होते हैं उसमें किस तरह के सवालात होते हैं और फिर उनका जवाब हमने कैसे देना होता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको शायद वीडियो इस तरह की पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बड़ी मेहनत के साथ हमने जितने भी मेंबर्स थे उनसे कलेक्ट करके एक एक सवाल और उसको तरतीब देने के बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आप हमारे चैनल लाइट ऑफ एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो खतीब या नायब खतीब की जो पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और अच्छा स्केल इसके अंदर होता है और अच्छी इसके अंदर अलाउंसेस आपको मिलते हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अक्सर व बेशतर हमारे दोस्त जो टेस्ट तो पास कर लेते हैं, इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है फोर्सेस के अंदर, लेकिन इंटरव्यू में जाके वो घूम जाते हैं जज्बात की वजह से, एग्रेसिव होने की वजह से, या कुछ उनसे ऐसी क्वेश्चनिंग होती है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमसे किस तरह से हो रहे हैं या किस तरह के कर रहे हैं। तो आपने इन इंटरव्यूज के अंदर ये याद रखना है कि आपने कभी भी जज्बाती रवैया इख्तियार नहीं करना। अगर आप जज्बाती रवैया इख्तियार करेंगे तो आप फौरन फेल कर दिए जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान के अंदर रखें। और बाकी हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है जी, तो आइए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दोस्त हैं जिनसे ये क्वेश्चन हुए और वो कहते हैं मुझसे ये क्वेश्चन किए गए कि लाल मस्जिद से मुतालिक आप क्या कहते हैं। तो आपका ज़हन होना चाहिए कि लाल मस्जिद से मुतालिक एक वाक़या भी हुआ था मुशर्रफ दौर के अंदर। उसको जहन के अंदर रखते हुए आप कहें कि बताएं कि लाल मस्जिद का क्या वाक़या हुआ, या अब जो दोबारा वो उसके अंदर नमाज और जुमा के जो मामलात हैं वो दोबारा से जारी हो चुके हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं। यानी आपको इन्फॉर्मेशन किस हद तक है। ठीक है, उसके बाद ये है कि सलमान तासीर के वाक़या के मुतालिक बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलमान तासीर के तनाजुर के अंदर मुमताज़ कादरी से मुतालिक आपसे सवाल होंगे। फिर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या आप इस वाक़े को, इंसिडेंट को आप दुरुस्त समझते हैं कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को काला कानून कहा और इसके तनाजुर के अंदर मुमताज़ कादरी साहब ने कत्ल कर दिया। ठीक है, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। तो अब यहाँ पे अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल यानी आप इसको दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आप इसको दुरुस्त नहीं कहेंगे, बल्कि क्योंकि वहाँ पे लिबरल लोग काफ़ी सारे बैठे होंगे और उन चीज़ों को भी आपने ज़हन के अंदर रखना है। और आर्मी स्पेशली वो लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आर्मी के अंदर नहीं लेते कि जो ज़्यादा एग्रेसिव हों, जो जज्बाती हों। ठीक है, वो लेते हैं जो मोतदिल मिजाज का बंदा हो। ठीक है जी, जो बिल्कुल यानी कि म्याना रवि के साथ और हर एक मसलक को और हर एक जो जिस भी कम्युनिटी का बंदा हो उसको वो साथ लेकर चलने वाला हो। लिहाजा इस तनाजुर के अंदर आप कहेंगे कि मुमताज़ कादरी साहब को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ठीक है जी, बल्कि उनको मावराए अदालत इस तरह की यानी कि ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उनको अदालत से रुजू करनी चाहिए थी। और वो इसके मुतालिक हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अदलिया हमारी फैसला करती, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती, हाई कोर्ट इससे मुतालिक फैसला करती और उसको सजा देती। यानी आप इस तक महदूद रहें। ठीक है, बाकी इसके हवाले से जो शरई नुक्ता नज़र है वो अलग है, वो आप सबको पता है। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ठीक है जी, तबलीग में वक्त लगा है, अगर लगा है तो कितना, कैसे लगा है, ये आप इसके मुतालिक बता सकते हैं। हजरत अमीर मुआविया के मुतालिक बताएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अहम है और इसके तनाजुर के अंदर आपसे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि इनके हवाले से जो जंग है जंगे सफ़ेन, ठीक है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके मुकाबले में हुई, तो अब उस तनाजुर के अंदर वो आपसे सवाल पूछेंगे कि इनमें हक पे कौन था, कौन दुरुस्त था, कौन गलत था।
اور اگر آپ کے سامنے حضرت میر معاویہ کو کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہے تو آپ کا نقطۂ نظر کیا ہوگا؟ تو آپ نے ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ کر جواب دینا ہے، جلد بازی کے اندر. یہ نہیں کہ آپ اس کو کافر اور مرتد اور واجب القتل قرار دے دیتے ہیں، بلکہ کہیں کہ چلیں اگر صحابہ کرام کو وہ گالیاں بھی نکال رہے ہیں تو ہم ان کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، ہم ان کو دلائل سے بتائیں گے کہ صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ آیات ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس طرح سے لقد من اللہ علی المؤمنین اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وغیرہ وغیرہ. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم شان ان کو بتائیں گے، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے متعلق مجھے تکلیف نہ دو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو یہ کبھی بھی رویہ وہاں پہ نہ کہیں کہ جو میرے سامنے گستاخی کرے گا میں اس کو مکہ مار دوں گا، میں اس کو گولی مار دوں گا. یہ رویہ رکھیں گے آپ فوراً باہر ہو جائیں گے. واقعہ کربلا میں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف یزید کھڑا ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، تو آپ کے پاس اتھینٹک دلائل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ وہ آپ کو بیسیکلی ذہن چیک کرتے ہیں کہ کس نوعیت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بس کسی ایک پوائنٹ کو جو آپ کو مولوی صاحب نے بتایا بس آپ نے اس کو پکڑ کر اور وہاں پہ ٹھوک دینا ہے. ایسا کریں گے تو آپ باہر ہو جائیں گے. ابھی میرا خیال ہے ہم آگے سوالات کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس کی تشریحات کی طرف جائیں گے تو وقت کافی سارا ضائع ہو جائے گا. اگر آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے ہر ایک سوال کو ڈسکس کریں اور اس کا جواب بھی دیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بتاؤں گا اور ہر ایک سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب بھی انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں سوالات کیا ہے. جی جنگ یمامہ کے متعلق آپ بتائیں، ٹھیک ہے، ملوکیت کی ابتدا کس نے کی؟ یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں سے آپ سے 2-3 سوال ہو سکتے ہیں کہ حضور نے کس زمانے کو بہتر قرار دیا، پھر ملوکیت کی ابتدا کب ہوئی، اور پھر خلفائے راشدین میں کون کون سے صحابہ شامل ہیں. پھر اس تناظر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 29 سال اور 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوتی ہے، تو 6 مہینے امام حسن کے بھی خلافت راشدہ کے اندر شامل ہیں. تو اب سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا وہ ان کی جو 6 مہینے کی خلافت ہے وہ ملوکیت تھی، یا ملوکیت حضرت ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے تو کیا وہاں سے ملوکیت کی ابتدا ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے. یا ملون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل، ٹھیک ہے، اس میں آپ محاریب اور تماثیل کی وضاحت کریں اور آیت کا ترجمہ بھی بتائیں، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ بتائیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ تجوید کا سوال ہے، عبادلہ اربع کسے کہتے ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے کے متعلق بتائیں. یعنی یہ بھی آپ سے وہ اگریسو ہونے کے لیے سوال پوچھیں گے کہ ایک بندے کی اگر شلوار نیچے جوتوں کے اوپر لٹک رہی ہے تو کیا وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے اس تناظر کے اندر بڑا معتدل سے جواب دینا ہے، سختی نہیں کرنی بھائی جیسے یہ ہمارے اکثر و بیشتر مولوی حضرات کرتے ہیں جی کہ جس نے وہ نیچے کی تو اس کا وہ نیچے والا ٹخنا جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہے. نہیں بھائی، نہیں جلانا، آپ نے یہاں پہ نہیں جلانا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا ہے. عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے یا نص زنی سے؟ تو عقیدہ جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، نص زنی سے نہیں ثابت ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ نور و بشر کا جھگڑا بریلوی حضرات اور خصوصاً دیوبندی حضرات کے مابین بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کے اوپر مناظرے بھی ہوئے. تو آپ درمیانی کیفیت کے اندر رہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے جواب کو مختصراً یوں دے سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں کیونکہ آپ بشری تقاضے بھی پورے کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ممتاز قادری کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی ان کا اقدام درست تھا یا درست نہیں تھا؟ اس سے حوالے سے ہم بحث کر چکے ہیں. اس کے بعد رحم دلی کے حوالے سے لال مسجد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ لال مسجد میں جو وہاں پہ طلباء و طالبات کے ساتھ ہوا کیا وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تھا تو کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر نہ ہوتا تو کیا وہاں سے دہشت گردی نہیں پھیل سکتی تھی؟ تو آپ نے یہاں پہ لال مسجد کے حوالے سے کچھ زیادہ یعنی کہ ان کی حمایت کے اندر نہیں بولنا، کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو فورسز ہیں. لال مسجد کے اپوزٹ سائڈ پہ جو مشرف صاحب تھے وہ آرمی کے بندے تھے، آپ آرمی کے اندر خطیب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ نے لال مسجد کے بجائے فورسز کو یعنی کہ زیادہ یہاں پہ اہمیت دینی ہے. میری بات کو امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ الیاس قادری صاحب کے فالوور ہیں؟ اگر فالوور ہیں تو کس حد تک ہیں؟ جنونی تو نہیں ہے؟ آپ کی کیا لیول کیا ہے؟ تو کس حد تک کیا ہم کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں؟ آپ بریلوی مسلک سے ہیں یا دیوبندی مسلک؟ تو مسلک کے کیوں یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے مسلک کو؟ کیونکہ آپ ظاہری بات ہے یا بریلوی مسلک کے ہوں گے یا دیوبندی مسلک کے ہوں گے، یا پھر آپ اہل حدیث ہو سکتے ہیں،
یا آپ شیعہ کمیونٹی سے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ موسٹلی لوگ چونکہ بریلوی یا دیوبندی ہیں، تو اب آپ نے بریلویت کے اندر بھی اپنے آپ کو یعنی کہ ایک اتھینٹک طریقے سے آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیوبندی مسلک سے ہیں تو آپ اس تناظر کے اندر بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ نے یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی پابندیوں والے آپ نہ ہو، آپ کھلے دل والے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ خطیب ہیں جی، یعنی موجودہ کیا آپ نے خطابت کی ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کمرے میں کوئی آپ کی ناموس پر کوئی بات کر دے، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ناموس سے مراد کوئی آپ کی عزت پہ بات کر دے، یہ سوال آپ کو جذبات دلانے کے لیے ہوتا ہے، آپ کے جذبات کو اور زیادہ یعنی بڑھاؤ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ناموس سے مراد یہ کہ آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی غلط بات کر دیتا ہے، آپ کی سسٹر کے بارے میں کوئی غلط بات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے آپ اکثر بیشتر لوگ یہاں پہ اس جواب کے اندر ڈامن ڈول ہو جاتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی میری سسٹر کے بارے میں بات کرے تو میں اس کو گلا پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ اس کو گولی مار دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دھیمے انداز کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ یعنی قائد اعظم کو مسلمان ہی بعض لوگ تو تصور نہیں کرتے کہ وہ انگریز تھا، تو بعد کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان تھا، اور محمد علی جناح نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھا، تو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجدد الف ثانی کا کیا مطلب ہے؟ تو الف ثانی، ٹھیک ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں، ثانی دو کو کہتے ہیں، تو دوسرا 1000 سال کے بعد آنے والا دوسرا مجدد، ٹھیک ہے جی۔ خوش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث، اس کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما کی تفسیر ترجمہ کریں۔ حروف جارہ کتنے ہیں، ان کا عمل کیا؟ یہ آپ کا گرامر کا سوال ہے۔ حروف مشبہ بالفعل اور ان کا عمل کیا ہے؟ کیا اہل تشریع کافر ہیں؟ نہیں جی، آپ نے یہاں پہ بالکل ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کرنا، بلکہ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے حوالے سے یا امہات المومنین کے حوالے سے طعن و تشنیع نہیں کرتا تو ہم اس کو، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کلمہ وہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ بس مختصر سا جواب، لمبے چوڑے چکروں میں آپ نہ پڑھیں۔ برد جولی میری یا محمد پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اب ڈائریکٹ یہاں پہ بھی آپ نے اس کو ناجائز نہیں قرار دینا، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پہ برد و جولی میری یا محمد سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالواسطہ مانگ رہے ہیں کوئی چیز، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس کرم کی تناظر کے اندر یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مدنی چینل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعوت اسلامی کا طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 11ویں شریف منانا جائز ہے ناجائز؟ آپ نے دھیما انداز رکھنا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ جی 11ویں شریف کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کوئی ناجائز کام تو نہیں ہوتا، کوئی ڈھول باجے نہیں ہوتے، وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شرعاً ایسی ناجائز چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی آیت کی ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ اس کے بعد فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا، اسی کون لوگ مراد ہیں؟ سب سے زیادہ حدیث کس نے روایت کی اور حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ سائنٹیفکلی آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ معراج النبی کو سائنٹیفک انداز کے اندر آپ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شیعہ سنی جو اختلافات ہیں، اس سے متعلق آپ کی کیا بحث ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شیعہ سنی سے متعلق آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں، بلکہ کئی سال پہلے راول پنڈی کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ واقع ہوا تھا، تو اس تناظر کے اندر آپ کے ذہن کے اندر شیعہ سنی کو قریب کرنے سے متعلق بحث ہونی چاہیے کہ آپ شیعہ کو سنی کے نزدیک، سنی کو شیعہ کے نزدیک کیسے، ان کو کے درمیان بھائی چارہ کس طرح سے قائم کر سکتے ہیں۔ اختلافات میں آپ جانے کے بجائے جائیں گے تو آپ بڑھتے جائیں گے، آپ کے حالات خراب ہوتے جائیں گے کراچی کے حالات کی طرح۔ کراچی کے حالات کیوں خراب ہیں، آپ نے اس کے حوالے سے تھوڑا اسٹڈی کرنا ہے۔ شیعہ حضرات کے ماتمی جلوس کے متعلق بتائیں جی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر بالرائے کی اقسام بتائیں۔ لہن جلی اور لہن خفی کیا ہے؟ لہن جلی بڑی غلطی، لہن خفی چھوٹی غلطی۔ حالت احرام میں شکار کرتے ہوئے شکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جی، یہ اس شکار کے متعلق ہی بتا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر آپ کو 10 روپے ملے تو آپ ان کا کیا کریں گے؟ کیا کسی کو واپس کریں گے، اعلان کرائیں گے،
یا اسے کاروبار شروع کر دیں گے یا بیٹی کی شادی کرا دیں گے، کیا کریں گے؟ اگر دوسری شادی کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ اس میں تھوڑا سا پھر دھیما، یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے نہیں جی مجھے اسلام نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے تو میں پہلی بیوی، آپ کہیں نہیں جی میں عدالت میں جاؤں گا، پہلی بیوی کو راضی کروں گا، اگر میری شرعی مجبوری ہوئی تو میں کروں گا، اور اگر میں نے کی تو میں پہلی بیوی کو بھی اس کا حق دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، سجدہ صاحب کا طریقہ بتائیں، اس میں اختلافات ہے یعنی اختلاف بالکل ہے جی۔ سجدہ صاحب کا طریقہ آپ کو پتہ ہی، آخری قعدہ کے اندر تشہد پڑھنی ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، 2 سجدے کر کے پھر پوری تشہد پڑھ کے سلام پھیرنا ہے دونوں طرف۔ اہل حدیث سے اختلاف یعنی شوافی سے کیا اختلافات ہیں، تو یہ تھوڑا سا آپ نے اختلاف اس کو دیکھ لینا ہے۔ جو اہل حدیث لوگ ہیں ان سے بنیادی طور پہ اختلاف یہی ہے کہ اہل حدیث لوگ ائمہ کرام کو بالکل نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یعنی ائمہ کی کوئی بھی بات، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور ان کی کوئی بھی بات ہو، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ جو حدیث ہمیں ملتی ہے بس اس تک رہیں، باقی جو ائمہ نے کیا کیا اس کو چھوڑ دیں۔ اور کوئی بعض عمل ان کے ایسے بھی ہیں جو زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پہ اضطراری طور پہ کیے تو ان کو بھی انہوں نے اپنے عمل کے اندر شامل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسے کہ رفع یدین کی آپ مثال لے لیں، ٹھیک ہے، اور باقی بھی کافی ساری مثالیں، ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ان کا اور آپ کا مستدل کون ہے، یعنی وہ کس سے دلیل کس کو پکڑتے ہیں اور آپ کس کو دلیل پکڑتے ہیں؟ بھائی دلیل دونوں قرآن اور حدیث کو پکڑتے ہیں۔ اہل حدیث لوگ بھی دلالت یعنی دلیل جو ہے وہ قرآن کو بناتے ہیں، حدیث کو بناتے ہیں، اور ہمارے جو ائمہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جیسے احناف کے، تو ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو مذہب ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں بنایا نا، انہوں نے بھی جو چیز وضو سے متعلق مثلا انہوں نے بتایا تو طریقہ کار بتایا تو وہ ڈائریکٹ قرآن کی آیات سورہ انعام اور پھر حدیث میں جو باقاعدہ طرز زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی سے مستنبط مسائل ان کے، تو دونوں کا مستدل قرآن اور حدیث ہے۔ آرمی میں آپ پہلے سے دوبارہ کیوں کر رہے ہیں، یعنی آپ پہلے بھی آئے تھے ٹیسٹ دیا، دوبارہ بھی اب کیوں آئے؟ جہاد انفرادی ہے یا اجتماعی عمل ہے، ٹھیک ہے، تو جہاد ویسے اجتماعی ہے لیکن انفرادی عمل بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی فرد واحد جہاد کے لیے جاتا ہے۔ سورت کے شروع میں آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفصیل بیان کریں۔ آرمی میں اگر داڑھی کٹوانی پڑے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا ہے، کہیں جی کہ ویسے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم داڑھی نہیں کٹوا سکتے کیونکہ اس سے ہمارے دین کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بہرحال اگر میرے ملک کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے یا ملک کے دفاعی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اگر کسی معاملے مجبوری مجھے کٹوانی پڑے تو میں اس کے بارے میں سوچ بچار کر سکتا ہوں، یعنی دھیما سا رہ جائے، ٹھیک ہے۔ شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، بالکل جی پڑھ لیں گے۔ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے یہ دیکھیں جی آپ کو کیسا سوال، کیسے پھنسا رہے ہیں آپ کو۔ تو آپ یہاں پہ بھی کہیں گے جی قادیانی اگر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی ماننے کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ ہوتی ہے ان کے پیچھے نماز، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال وہ آپ کو یہاں پہ پھنسانے کے لیے ایسا پوچھ رہے ہیں تو آپ یہاں سے توڑ موڑ کر کے اور کہیں جی کہ اگر وہ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور نبوت کو آخری مانتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے فرقے کے ساتھ دیوبندی کیوں لگاتے ہیں؟ تو اب یہاں پہ آپ کی دیوبندیت کو آپ کو جگا رہے ہیں کہ آپ کی کتنی، کہاں سے آپ انڈیا سے چلے ہیں اور کیسے دیوبندی بنے ہیں، تو یہ آپ نے تھوڑا سا بنانا ہے، تعارف کرانا ہے۔ آپ کا طالبان کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یعنی بعض لوگ طالبان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اب آپ نے اس تناظر کے اندر طالبان کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ سے اپنی لڑی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ طالبان آرمی کے خلاف ہیں اور آپ کو پتہ ہے فورسز کو یہ وزیرستان کے علاقوں کے اندر اور دیگر جو طالبان ہیں وہ آرمی کو سر عام ان کی گاڑیوں کو تباہ و برباد کریں، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اچھے نہیں ہیں مختصر یہ، ٹھیک ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگ آرمی کے ہیں اور آرمی والے طالبان کے خلاف ہے۔ سانے آئی پی ایس پشاور میں جو ہوا ٹھیک ہوا تھا یا نہیں ہوا؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوا جی، وہاں پہ حملہ ہوا تھا، جو معصوم بچے تھے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ لقمان کی وجہ تسمیہ بتائیں، حرف جارہ کی تعداد، ان کا عمل بتائیں۔
مشہور معروف مقطوع عزیز غریب کی تعریفات ہیں۔ رفع یدین کرنا جائز ہے کیا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جائز ہے جی، بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کی حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اب وہ منسوخ ہو گئی ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے ایک الگ بحث ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل رفع یدین کا تھا یا نہیں تھا، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن آپ جائز ناجائز کے اندر کہیں جی جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دفعہ بھی اگر آپ نے ایک عمل کیا ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ آمین بالجہر کیوں کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں کیا وہ درست کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ بھی احادیث کا سہارا لیتے ہیں اور ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ نکاح میں فاسق کی گواہی قبول ہے یا نہیں ہے، آپ نے بتانا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی نور الازا اور القدوری اور الہدایہ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہودی اخبار اور رہبان نصارہ کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو بتانا پڑے گا۔ فصل میں زکوٰۃ کا نصاب کیا جی، ما اسفل من الکعبین کی علت کیا ہے، اور حدیث کے متعلق جو سوالات ہیں وہ بھی پوچھے گئے۔ سورہ لعب کا شان نزول کیا ہے جی، جہاد کے موضوع پہ 5 منٹ تقریر کریں، ٹھیک ہے، یعنی جہاد کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اس موجودہ تناظر کے اندر جیسے فلسطین کا معاملہ ہے تو کیا جہاد ہمیں کرنا چاہیے انفرادی طور پہ یا حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے تناظر کے اندر آپ بتائیں گے۔ بنی اسرائیل کون تھے، یہود کون تھے، یعقوب کے بچوں کے نام بتائیں۔ متوفی عنہا زوجہا کی عدت کتنی، حاملہ کی عدت اور اس کی دلیل کیا ہے۔ 10 دن کی 10 دن کی علت کیا ہے، یعنی 4 مہینے اور 10 دن کی علت کیا ہے، یعنی وہ جو حاملہ اور جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ تو اس کی علت ایک تو جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر عورت کا یہ علم ہو جاتا ہے کہ اب وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس تناظر کے اندر وہ پھر اس کی عدت آگے بڑھ جائے گی، یعنی وضع حمل، تو تاکہ 4 مہینے اور 10 دن کا اگر ویٹ نہیں کرے گی تو پہلے ہی اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو اس کا جو بچہ ہے اس کا نسب وہ اس طرح سے یعنی 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، آپس میں متشابہات کے اندر چلا جائے گا کہ اس کا والد پہلے والا اس کا خامد جو فوت ہو گیا یا بعد والا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک پتہ چل جائے گا۔ متوفی عنہا زوجہا اگر حمل سے ہو اور 20 دن کے بعد بچہ جنم دیا تو دے دیا تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اس پر دلائل دیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دلائل دینے جی، وضع حمل کا جو نظریہ ہے وہ تو یہاں پہ 20 دن میں پورا ہو گیا، تو اب آپ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ نے تھوڑا سا احادیث کو دیکھنا۔ امامت کے بارے میں کیا نظریہ حضرت ابی مسعود انصاری فرماتے ہیں خطیب کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، سروس کتنی ہوگی، یہ دورہ حدیث کب کیا تھا، نکاح کے فرائض و واجبات کون سے ہیں، حج کے فرائض و واجبات کون سے ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں، 10 صحابہ کرام جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی۔ افایت کے اوپر ایک آیت اور ایک حدیث سنائیں۔ حدیث مستخرج کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا پھل کھایا تھا؟ داڑھی کی شرعی اور سائنسی حیثیت بیان کریں، یعنی یہاں سے آپ نے بتانا ہے کہ قبضہ کتنی داڑھی کے اوپر ہونا چاہیے، اس حوالے سے بعض لوگ زیادہ قبضہ یعنی تھوڑی سے لے کے نیچے تک، بعض لوگ ہونٹوں سے نیچے کو قبضہ قرار دیتے ہیں، تو یہ آپ تھوڑی ڈیٹیل اس کی پڑھ لیں گے۔ وحی کی اقسام اور احکام بیان کریں، تفسیر کی اقسام اور احکام بیان کریں، پردے کے بارے میں قرآنی آیات اور ترجمہ بتائیں، ملکہ بلقیس اور عاصم بن برخیہ کے بارے میں آپ بتائیں۔ یہ ایک پورا چیپٹر ہے، پورا واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر 19ویں پارے میں، تو یہ آپ دیکھ لیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ کی تشریح کریں، لقد من اللہ علی المؤمنین کی تفسیر بیان کریں۔ دجال کہاں ہے، ابھی اس وقت کہاں ہے اور کب یہ نکلے گا، اس کے حوالے سے احادیث کیا ہیں، تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے۔ کرونا کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے، کرونا کے تناظر میں نمازوں کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ان کے درمیان فاصلہ رکھا جاتا رہا، تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، نکاح اور ہبہ کے متعلق بیان کریں۔ ایف اے میں آپ نے کون سے مضمون رکھے تھے، طلاق کے حوالے سے بیان کریں۔ خلفائے راشدین کتنا عرصہ تک خلافت پر متمکن رہے، تو یہ آپ بتائیں گے حضرت صدیق اکبر کا کتنا عرصہ تھا، پھر فاروق اعظم کا، پھر حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا مزارات پہ جانا اور اولیاء کرام کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جی جائز ہے، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے۔ درگاہ پہ جانا کیسا ہے، تو ایک آپ اس کے تناظر کے اندر جواب دے سکتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات پہ جانا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ ہم جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ان کے دربار پہ جانا اور وہاں پہ ان کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے۔ ہاں وہاں پہ جا کے غیر اللہ کے
نام کے وسیلے دے کے یا غیر اللہ کے نام پہ کوئی ایسی مرادیں چڑھانا یا ان سے مدد مانگنا یہ غلط ہے۔ ازواج مطہرات کے نام بتائیں، تو آپ یہاں پہ ان کے تمام ازواج مطہرات کے نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری پوری ویڈیو آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے سے کویسچننگ کس طرح کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان سوالات کو دیکھیں، ممکن ہے، یہ ضروری اب نہیں ہے یہی ایگزیکٹ آپ سے سوال ہوں گے، لیکن ان کے سوالات کا جو کرائٹیریا ہے وہ ایک سے دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یعنی ایک لنک جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک سوال پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس طرح۔ تو میں نے اس تناظر کے اندر ایک جو پاکستان نیوی کے اندر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں خطیب، نائب خطیب، اور اس میں ایک اور ہوتا ہے RMOs ریلیجیس موٹیویشن آفیسر کے، اس کے والے سے اپنی کتاب باب الاسلام کے اندر ان کے سارے انٹرویو کو شیئر کیا ہے، اور وہ کتاب بھی آپ دیکھ لیں، اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور ان سوالات، جو کافی سارے سوالات رہتے ہیں جن کے میں نے جوابات نہیں دیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے سوالات کے جوابات دینے چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اس کے اوپر بھی ایک آپ کے لیے ویڈیو بنا دیں۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر اس کی PDF بھی آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا لنک پرووائڈ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ چینل پہ نہیں، چینل لائٹ آف ایجوکیشن ساجد عباسی کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔